बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मंगल का दिन है और आज 16 जून की तारीख है। तो मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अडियाला के बाहर हमें हलचल, लोगों का आना शुरू हो चुका होगा, वो सूरत हाल नज़र आ रही होगी। इसकी आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन सानेह चकवाल, जिसने हमारे यहाँ हमारे हुक्काम को हिलाकर रख दिया, हमारी सीसीडी को हिलाकर रख दिया, उसके हवाले से कुछ बहुत अहम चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये रिपोर्ट की हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो फिर आपकी वक़्त है। अगर आपके लिए आवाज़ पाकिस्तान से बाहर एक तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में उठाई गई है तो फिर आपकी वक़्त है, वगरना यहाँ पर जो कुछ हुआ है, उसमें जो चीज़ें हुई हैं उसका हमें आइडिया है। देखिए, हानिया के कत्ल केस में अब हमें मज़ीद क्या पता चल रहा है। उनके वालिद का एक ऑडियो बयान, उसके हवाले से बताया जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून बता रहा है कि ऑस्ट्रेलवी नजात पाकिस्तानी कमसिन बच्ची हानिया अहमद की चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से हलाकत के इस मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जख्मी वालिद अदील अहमद का ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने पुलिस की तहकीकात पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। 4 सीसीडी अहलकारों ने हमारी गाड़ी का ताक़ुब करके अंधाधुंध फायरिंग की, ये उनके वालिद कह रहे हैं। अभी तक हमें शुजात नाम के एक बंदे के बारे में बताया जा रहा था, अब उनके वालिद कह रहे हैं 4 सीसीडी अहलकारों ने हमारी गाड़ी का ताक़ुब करके अंधाधुंध फायरिंग की। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे ये 4 अहलकार, बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग की। डाकुओं ने इब्तिदा में कोई फायरिंग नहीं की थी, ये उनके वालिद कह रहे हैं। और हज के बाद हमें सबको पता है कि 10 जून को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए थे। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से जारी अपने बयान में अदील अहमद ने बताया कि वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी हैं। अहल खाना के साथ हज की अदायगी के बाद 10 जून को पाकिस्तान वापस आए थे। रिश्तेदारों के घर के बाहर डकैती हुई, ये हमें पता है। और फिर उसके बाद पहले सीसीडी ने फायरिंग की, डाकू ने सिर्फ 2 गोलियां चलाईं और मौके से डाकू फरार हो गए। वालिद बेटा जख्मी हुए। 9 बरस की हानिया जो है वो जान से गई और वो ये कहते हैं कि 2 गोलियां लगी, एक अब भी बाजू में मौजूद है। उनकी 9 बरस की बेटी हानिया अहमद को 3 से 4 गोलियां लगी, वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई थी। शदीद फायरिंग से गाड़ी के ब्रेक भी नाकारा हो गए थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि गाड़ी के ब्रेक भी काम करना छोड़ गए, लेकिन शदीद जख्मी होने के बावजूद वो खुद गाड़ी चलाकर अपने अहल खाना को अस्पताल ले गए। फिर वो कहते हैं डाकुओं को जाने देते, यानी सीसीडी वाले ये करते कि डाकुओं को जाने देते, बाद में पकड़ लेते तो ये सानेहा ना होता। और हमारे यहाँ हमने देखा है कि सीसीडी वालों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ये जो मोबाइल फ़ोन पर लोकेशन होती है, उस वक्त की चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने बंदे पकड़े। सीसीडी ने डाकुओं के बजाय हमारी गाड़ी को निशाना बनाया और वो ये कहते हैं कि अगर मैं गाड़ी ना भगाता तो सिर्फ हानिया नहीं, हमारा पूरा ख़ानदान मार दिया जाता, हम चारों मार दिए जाते। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई ये समझ रहा है कि मुझे माली इमदाद चाहिए तो मुझे माली इमदाद नहीं चाहिए, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात चाहिए। सीसीडी वालों के हमने बयानात देखे, वो ये कहते हैं कि ये गलती से हुआ है और हम माजरत ख्वाह भी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो माजरत है उसको भी कबूल किया जाए। अब इससे आगे जो माजरत कबूल करने के नतीजे में होना, उस पर वो बात नहीं कर रहे। हानिया के वालिद वो ये बताते हैं कि इंसाफ के हुसूल के लिए ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से भी मदद तलब करेंगे और वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि चकवाल पुलिस सीसीडी अहलकारों को बचाने की कोशिश कर रही है। यह एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि एडिशनल आईजी सीसीडी का रद्द अमल कि हम मावराए अदालत पर कत्ल पर यकीन नहीं रखते, ये हमें बताया गया है। हमने भी देखा सुहेल जफर चट्टा साहब गए थे हानिया के ख़ानदान के पास और फिर उसकी कब्र पर भी गए। अच्छा, ये सीसीडी पर बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, अदालत में लगे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हैं, फरवरी 2026 में लगाए हैं। और ये कि इन्होंने 900 के करीब बंदा मार दिया, उसमें बेगुनाह भी बहुत मार दिए। कभी भी सीसीडी को आपने इस तरह से जो मुतासरीन ने उनके पास जाते हुए नहीं देखा। अब क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं कि अब ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने, ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने
آسٹریلوی حکام نے ہماری حکومت سے بات کی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ آپ نظر آ رہے ہیں کوئی ایکٹیویٹی دکھاتی ہو، مگر نہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، بین الاقوامی اس کی کوریج ہو رہی ہے، آسٹریلیا سے اس پر کنسرن شو کیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی بات کی اس پر؟ کوئی دو لفظ ان کے منہ سے آپ نے سنے؟ آ گئی نا، منظر عام پر بھی آ گئی. منظر عام پر نہ بھی آتی تو ٹویٹر ہے، بتاتی، حکومت پنجاب بتاتی، کچھ نہیں. شہباز شریف صاحب سے آپ نے کوئی بات سنی اس پر؟ تو ہماری حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی پھس پھسا، بہت ہی بے حسی پر مبنی ہے. ایک بچی جان سے گئی ہے اور دنیا بھر میں خبر لگ رہی ہے، اور آپ ایسے بن گئے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اور ڈاکو جو ہے وہ بعد میں سی سی ڈی کے اس آپریشن میں مارے گئے. اب سی سی ڈی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایس او پیز کا اثر نو جائزہ لیں گے وغیرہ وغیرہ. یہاں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں یہ تو بالکل الٹ ہیں اس کے جو سی سی ڈی والے اب تک بتا رہے ہیں. ایک بندہ اسے ایک بندے سے مسٹیکن آئیڈینٹی، غلطی، یہ معاملہ. عدیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں 2 موٹر سائیکلیں، 4 بندے، یہ سب کچھ ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گاڑی نہ بھگاتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا، گاڑی ہٹ ہوئی، امپیکٹ دروازے پر، اس کا ایک دھماکہ، لوگوں کا آنا، وہ کہہ رہے ہیں وگرنہ یہ تو پورے خاندان کو مار ڈالتے. بہت ہی تشویشناک یہ صورتحال ہے. اور اس پر ہم نے سب کچھ اس لیے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا سے اس پر ہماری حکومت سے جواب مانگا گیا ہے. دوسرا بہت اہم معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک شنگل خان. یہ کوئٹہ میں اغوا ہوئے اور اس کے بعد اب ان کی لاش ملی ہے. یہ ملک شنگل خان ترین، ان کو شیر گل ترین بھی مقامی طور پر کہا جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. 21 مئی کو یہ اغوا ہوئے تھے ہرنائی کوئٹہ روڈ پر، اور اپنے ایک معمول کے کام سے جا رہے تھے. اغوا کاروں نے ان کو اغوا کیا. ان کے ساتھ ساتھ اغوا ہوئے تھے ایس ایچ او مسعود احمد خان پانیزئی، کانسٹیبل اشرف خان اور ایک اور کانسٹیبل جاوید پانیزئی. تینوں افراد کو جو پولیس اہلکار تھے، ایس ایچ او صاحب اور 2 پولیس والے، ان کو چھوڑ دیا گیا. 3 جن کو زرغون غر کے علاقے سے یہ رہا کر دیے گئے. اور جو شیر گل ترین ہیں یا شنگل خان ترین ہیں، ان کی لاش 15 دن کے بعد برآمد ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ مقامی با اثر قبائلی رہنما بتائے جا رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بار پھر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال سے بلوچستان دوچار ہے. اور ہمارے حکام جو ہے، ایک ایس ایچ او کی مار والی بات، یا یہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ بات ہم سنتے ہیں، لیکن صورتحال گراؤنڈ پر اس طرح کی ہے جسے کسی بھی طور پر اطمینان بخش نہیں کہا جا سکتا. ساتھ میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سیاستدانوں نے یہ صاف لفظوں میں ٹیلی ویژن پر آن ریکارڈ بتایا ہوا ہے کہ بلوچستان کا باقی حصہ تو چھوڑیے، کوئٹہ میں بھی اندھیرا ہو جانے کے بعد ریٹ آف اسٹیٹ اس پر سوالیہ نشان ہے. اتنے برے حالات ہیں. اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ دونوں کرمنل جماعتیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی دونوں کرمنل جماعتوں کی سیاہ حرکت یہ ہے کہ نون لیگ نے انتشار پھیلانے کے لیے 12 نشستوں کے حل سے انکار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے میں کردار ادا کیا. دونوں مکمل طور پر اس قتل، جبر، قہر اور ظلم کا حصہ ہیں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی والے اپنے دھرنے کے مناظر دکھا رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پر اپنے کارکنوں کے مناظر دکھا رہے ہیں جو یہاں وہاں آرام کر رہے ہیں، دھرنے میں بیٹھے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دھرنے پر بیٹھے ہیں اپنے حقوق کے لیے. کوئی ساتھی جان سے جاتا ہے تو جاتے ہیں، اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، واپس اس دھرنے میں آ جاتے ہیں. یہ صورتحال وہ بتا رہے ہیں. اور ساتھ میں راولا کوٹ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں مکمل طور پر اس وقت کمیونیکیشن بلاک کر دی گئی ہے. موبائل فون پر بھی وہاں پر اب رابطہ ممکن نہیں ہے. آخری چیز جو مجھے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اڈیالہ میں پھر وہی صورتحال ہے. سڑک بلاک کرو، رستے بند کرو، 144 کا نفاذ کرو، مارکیٹ بند کرو، دور روک دو، کارکنان کو مت آنے دو. وہ صورتحال ہے. آج یہ کہا گیا ہے کہ 10,000 کارکن وہاں پہنچیں گے اور پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر بڑے پیغامات دیے ہیں کہ کارکن وہاں پہنچیں، عہدیدار وہاں پہنچیں،
کارکنوں کو لے کر پہنچے، 10,000 کی تعداد میں پہنچے، اور حکومت نے ان کو روکنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں، یعنی حکومت یہ چیلنج کریے کہ لاؤ دکھاؤ 10,000، لا کے دکھاؤ 10,000 اس مقام پر، تو پھر حکومت یہ جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے، پولیس کا استعمال ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، لاٹھی چارج کرنا، یہ سلسلہ بند کرے، اور چیلنج کر رہی ہے تو پھر ان کو اوپن گراؤنڈ دے۔ لیکن بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر کے ایک بار پھر یہ بتایا کہ میرے بھائی کو لے کر گئے ہاسپٹل، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈز ایک بار پھر رکھی کہ عمران خان صاحب کو ان کے حقوق بطور قیدی دیے جائیں، ان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائی جائے، ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے، ان کے معالجین تک ان کو رسائی دی جائے، اور جو ان کے بطور قیدی حقوق ہیں وہ حقوق بحال کیے جائیں۔ ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ پارٹی سے بھی ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں کہ آپ لوگ جو اپنے لیڈر کے لیے کرنا ہے وہ کریں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والے آج 10,000 کارکن وہاں لے آئے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں خود ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان سے بات کروں گا کہ لائیں، مجھے بتائیں آپ کے مطالبات کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں لا سکے 10,000 تو پھر جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ مان لیں اور وزیر اعظم کے پاس بیٹھیں اور ان سے بات کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان تحریک انصاف والے، یہ رانا ثناء اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے چیلنج کیا تھا، یہ سعید بلوچ ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یاد دلایا، اور ہمیں وہ یاد ہے کہ کس طرح سے رانا صاحب خود اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسمبلی تحلیل ہوئی، اسمبلی پنجاب کی تحلیل ہوئی، خیبر پختونخوا کی تحلیل ہوئی، اس کے بعد عدالتوں کے احکامات سائڈ پہ کر کے، آئین سائڈ پہ کر کے کہا گیا کہ نہیں کرواتے 2 صوبوں میں الیکشن، اور یہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، یہ غیر قانونی، غیر آئینی بیٹھ گیا کر وزیر اعلیٰ بن کر، اور پھر اس کے بعد جب یہ وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھ گئے تو پھر سال پلس الیکشن ہی نہیں ہوا 2 صوبوں میں۔ تو آئین وغیرہ، قاضی فائز عیسیٰ جو کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا آئین کیا کہتا ہے، الیکشن کروانا تھا، ملک کے آئین کا چیف جسٹس کو خاک اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آئین کیا کہتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل طور پر نون لیگ کی سہولت کاری کی، اور اس سہولت کاری کو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی کرنے میں کردار ادا کیا۔ تو رانا صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ 10,000 کارکن، وہاں 10 چھوڑیے 20,000 بھی آ گئے تو آپ کہیں گے وہ 2,000 تھے۔ ایک دوسرا، آپ اس سے پہلے چیلنج کر چکے، جہاں نمبر کی بات ہی نہیں تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں، آپ نے وہ چیلنج کیا تھا، وہ پورا کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی رانا صاحب آپ لوگوں نے باقاعدہ سسٹم کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں ہونے دیے۔ تو آپ کی بات پر تو کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف، رانا صاحب کو سائڈ پہ کرے، کیا پاکستان تحریک انصاف والے 10,000 کارکن جمع کر لیں گے؟ تو مجھے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امید نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے عہدیداروں نے، بڑوں نے، ایک صوبے میں حکومت نے کارکنوں کو بدترین مایوسی سے دوچار کیا ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے اب کیا کارکن آئیں گے؟ کارکن آ سکتے ہیں، کچھ لوگ لا سکتے ہیں، یہ تعداد میری رائے میں 2,500، 3,000، 4,000 ہو سکتی ہے۔ 10,000 کا نمبر خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب چیلنج بن گیا ہے۔ یہ چیلنج یہ لوگ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے پورا مومنٹم بنا کے، کراچی، لاہور، اس کے بعد کوئٹہ، پورا مومنٹم بنانے کے بعد بھی آپ نے سب کچھ چیلنج ویلنج کرنے کے بعد کہ دیکھنا اب ہم کیا کریں گے، ٹھس کر دیا، تو اب کارکن آپ کے پیچھے آ کر یہ کام کرنے کو آمادہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔